अस्सलाम वालेकुम, बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूं अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, आज हम बलूचिस्तान में और मजमूई तौर पर इस खिते में जो पेश आने वाली कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं, उन पर बात करेंगे। एक तो जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि BYC नामी बलोच यकजहती कमेटी, जो कि बलूचिस्तान में बलूचों की हुकूक के लिए सरगर्म है, और वो ये दावा करती है कि बलूचिस्तान के हुकूक जो हैं वो गसब किए जा रहे हैं और वो बलूचों के हुकूक दिलवाने के लिए मैदान में उतरे हैं। उनके मुतनाज़ा किरदार पर जो सवालात उठ रहे थे, उन सवालात को एक तरफ तो उसका कोई जवाब हमने नहीं देखा कि वो उस पे जवाबदेही क्यों अपने नहीं करते, और उन्होंने वो जो मामलात थे उस हवाले से जो एजम्पशंस की बुनियाद पर दावे किए थे, उनको उन्होंने अमली जामा क्यों नहीं पहनाया। एक तो हम आज इसको ज़ेर बहस लाएंगे इस मौजू को, और दूसरा ये कि इनका ये जो धरना है जो इस्लामाबाद में 73 रोज़ तक जारी रहा, ये धरना बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुआ। वजूहात क्या थी, धरने के पीछे असल मुहर्रिकात क्या थे, और आया अगर ये धरना ख़त्म हुआ है तो इसको ख़त्म क्यों किया गया, इस पर हम बात करेंगे। और एक और जो अहम डेवलपमेंट है वो ये कि न्यूयॉर्क में जो 4 ममालिक के वज़राए ख़ारिजा का जो एक अहम तरीन इजलास है, वो कल जब इख्तिताम पजीर हुआ, तो उस इजलास के हवाले से जो एलामिया सामने आया है, नाज़रीन, वो एलामिया बहुत अहम है। और इस एलामिया में ये कहा गया है कि इस खित्ते में सलामती की जो सूरत हाल सबुताश की जा रही है, और इस सूरत हाल में अफ़गानिस्तान का जो किरदार है उस पर कई सवालात उठाए गए हैं। और अफ़गानिस्तान में सरगर्म जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, उन तंजीमों को जिस तरह वहाँ पे उनकी ग्रूमिंग की जा रही है और उनको यूटिलाइज़ किया जाता है हमसाया ममालिक के लिए, उस पर कई सवालात उठाए गए हैं। और फिर इसी तरह इस मामले पर एक और पहलू ये सामने आया है कि जो एलामिया जारी किया गया है, उस एलामिया में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की गई है कि पाकिस्तान इस रीजन में सलामती के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है, जो कि एक तस्लीम शुदा हकीकत है। और अब वज़राए ख़ारिजा के लेवल पर एक मौक़िफ़ अगर इस तरह सामने आता है कि उसमें इन तमाम मामलात को तस्लीम करके अफ़गानिस्तान से ये मुतालबा किया जाता है कि वहाँ पे जो पीस प्रोसेस है उसके लिए उसका किरदार बहुत अहम है, इसलिए अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस तमाम सूरत हाल में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो ये यकीनन एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, और उस डेवलपमेंट की वजह से आने वाले दिनों में सूरत हाल किस रुख पे जाती है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सलमा खान साहिबा। आपको हम पॉडकास्ट में खुश आमदीद कहते हैं। सलमा साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि BYC का ये जो धरना है, ये ख़त्म हुआ, 73 रोज़ ये यहाँ पे बैठे रहे प्रेस क्लब के साथ, और इन्होंने मुख्तलिफ दावे किए, इनमें हुकूमत पर इल्ज़ामात भी सामने आए। हमने ये देखा कि इन्होंने मुख्तलिफ ऐसे दावे भी किए जिनका शायद ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो आप इस सूरत हाल को कैसे देखती हैं, और आपके ख्याल में ये धरना ख़त्म क्यों किया गया? मुतालबात तो मंजूर नहीं हुए उनके। असल में ना, ये धरना स्टार्ट ही एक झूठे प्रोपेगेंडे से था कि भाई हमारे लोग मिसिंग्स हैं, और मिसिंग पर्सनस का जो जो दावा है ना, कहते हैं शिकवा जवाब शिकवा उसी जगह हो तो उसका जवाब भी मिल जाता है। आपका शिकवा बलूचिस्तान से और जवाब शिकवा फेडरल से लेने जा रहे हो, तो आपकी बुनियाद ही गलत थी। दूसरा, वहाँ पे बैठे हुए लोग बार बार हम कह रहे थे कि वो झूठे हैं, वो एक प्लांटेड उसके थ्रू बैठे हुए हैं, प्रोपोगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, एक बगावती जंग जो उनके अंदर छिड़ चुकी हुई है, जो फंडेड प्रॉक्सीज वहाँ पे बैठ के काम कर रही हैं, उनको बाकायदा पैसे दिए जाते थे, वो दिन रात की दिहाड़ी लगाने के लिए बैठे थे। इस बात का सबूत तो बार बार हम बुराक डिजिटल के प्लेटफॉर्म से देते आ रहे थे कि ये फ्लॉप धरना है। फ्लॉप तो वो हो चुका 73 दिनों के बाद, लेकिन बगैर किसी नतीजे के ख़त्म होने से सबसे बड़ी मिसाल यही मिलती है कि ये धरना बिठाया क्यों गया था, वजूहात क्या थी। आया सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान को बदनाम करने की वो मज़मूम कोशिश थी जो कि नाकाम हो चुकी, या इनको अपना वो चुरा जो है वो नज़र आ गया था कि ये लोग ज़िबा होने वाले हैं, अब इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनके साथ सॉफ्ट हैंड रखा, 73 दिन तक अपनी सरजमीन पर बिठाए रखा। सबसे बिजी रोड है ये, इस्लामाबाद प्रेस क्लब की रोड सबसे बिजी और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए रोड है। 73 दिन से इन लोगों ने अजाब की हुई थी ज़िंदगी लोगों की। इस्लामाबाद वालों ने सुख का सांस लिया इनके जाने से। जहाँ तक बात यह है कि इन्होंने सिर्फ एक ईमान गुजारी के कॉल पे कहा कि आप धरना ख़त्म कर दें, आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, आपकी बात सुनी जाएगी बलूचिस्तान में। आएँ, अपने सरजमीन पे बैठें, अपने बलोचों से बात करें, अपने बड़ों से बात करें। वहाँ कौन सुनता आपकी?
اور یہی بات میں نے جا کے ان سے پوچھی بھی تھی. یہ 23 جولائی کا واقعہ ہے کہ میں ان کے پاس گئی پوچھنے کے لیے کہ آپ لوگ کیوں فیڈرل میں آ کے بیٹھ گئے ہو بی بی, آپ لوگ تو بلوچستان میں بیٹھو, آپ کا گھر وہاں پہ, آپ کے گھر والے آپ کی بات ہی سنتے, تو آپ کے ہمسائے میں جا کے اپنی گلے کر شکوے کر کے آؤ گے. تو وہ تو ختم ہونا ہی تھا. جہاں تک ہمارے جو موثوق ذرائع ان کے مطابق یہ تھا کہ ان کی فنڈس کے اوپر دوبارہ سے یہ لڑائی چڑھی ہے, ان کی قیادت آپس میں لڑی ہے کہ کس کو کتنے فنڈز ملنے ہیں, کتنے نہیں ملنے, کن کو نہیں ملنا, کن کو ملنا ہے. ایک فیمیل کا ویڈیو بھی براق ڈیجیٹل کے توسط سے وائرل ہو گیا تھا جس پہ اس نے کہا تھا کہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ 50,000 روپے دوں گی, چیک دوں گی یا فلانا کروں گی, تو ان کو تو کچھ ملا ہی نہیں. اچھا, ان کو یہ پیسے ملتے کیسے ہیں؟ یہ ان کے چینلز کون سے ہیں؟ جو 3 اکاؤنٹس ان کے کراؤڈ فنڈڈ اکاؤنٹس ہیں, اس میں تو یہ تفصیلات سامنے آئی تھی کہ کوئی 1.8 ملین ڈالرز کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے. تو اب وہ پیسے تو ان کے پاس میرے خیال میں یہ تو بہت زیادہ رقم ہے. تو وہ آپ کے خیال میں, آپ نے بات کی کہ شاید فنڈز کم ہو گئے ہیں, تو فنڈز ان کو مل تو رہے ہیں, پھر ان کو تو ابھی انہوں نے ایوارڈ کے لیے بھی نامزد کیا ہے. تو پھر دیکھیے ایوارڈ کے لیے نامزدگی پہ تو آپ کا پورا ایک پوڈ کاسٹ ہے کس طرح سے ایک جعلی اور ایک کہہ سکتے ہیں کہ کرپٹڈ بندہ اس کو نامینیٹ کرا ہے. اس کو تو اپنے گربان میں جھانک کے کسی کو جو جس طرح سے ہوتا ہے وہ اسی طرح کے لوگوں کو ہی نامینیٹ کرے گا. یہ تو آپ نے پہلے واضح کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ 1.8 ملین ڈالرز ہیوج اماؤنٹ. جب ہم نے یہ بات بار بار کرنی شروع کی کہ ان کے پاس یہ اتنے زیادہ اماؤنٹ جو ان کے اکاؤنٹس میں آ رہی ہے, چاہے ٹیلی گراف کے تھرو آ رہی ہے, چاہے بائنانس کے تھرو آ رہی ہے, چاہے وہ بٹ کوائن کے تھرو آ رہی ہے, چاہے وہ آپ کے پاس فارن کنٹری کے کسی بھی اکاؤنٹ کے تھرو, جیسے وہ ہم کہتے ہیں کہ بینکنگ میں جو ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی آپ کی رسید آ جاتی ہے اس کے تھرو آپ جا کے اپنے پیسے نکالے تھے. بینکنگ سیکٹر کو ہم لوگوں نے بہت, ہمارے گورنمنٹ آف پاکستان کا بہت بڑا ایک مثبت قدم تھا کہ انہوں نے شرنک کر دیا, چیک اینڈ بیلنس رکھ دیا. اب ان کی جتنی ترسیلات آتی تھی اس کا پراپر انہوں نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے یہ بینک سے بھاگ گئے. اور دوسری طرف بارڈرز کی بندش کی وجہ سے ان کو جو بائی ہینڈ ڈالرز آ رہے تھے وہ آنے بند ہو گئے. پھر جو ان کا اسلحہ کسی نہ کسی تھرو آ رہا تھا وہ آنا بند ہو گیا. تو ظاہر ہے ایک چیز چلی ہی تھی چیزوں پہ رہی ہے. ان کو پیسہ مل رہا ہے, ان کو اسلحہ مل رہا ہے, ان کو ڈالرز مل رہے تھے, ان کو اچھی امارات مل رہی تھی. تو وہ جب ساری چیزیں بند ہوں گی تو لڑیں گے نا. اچھا, یہ دھرنا جب شروع ہوا سلمیٰ صاحبہ, ان دنوں میں ہم نے دیکھا کہ یہ تصویریں بہت زیادہ ہی لوگ اٹھا کے گھومتے رہتے تھے وہاں پہ. آہستہ آہستہ وہ تصویریں کم ہوتی ہیں, وہ تصویریں آیا وہ لوگ جو لاپتہ لوگ تھے وہ برآمد ہوئے ہیں, یا وہ ان کے مفادات جو تھے وہ ان سے وابستہ تھے وہ ختم کیے. اصل میں وہ لوگ تھے ہی وہ لوگ جو کہ پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے پلانٹڈ یہی کیا ہوا تھا کہ ہم مسنگ پرسنز کا رونا روئیں گے, ہم لاپتہ افراد کا جبری گمشدگیوں کا رونا رہیں گے, ان کے پوسٹرز اٹھا کے بولیں گے. میں خود اس بات کی گواہ ہوں کہ میں نے پوچھا ان سے کہ یہ کون ہے. اس محترمہ کو ان کے نام بھی نہیں آتے تھے. وہ ساتھ والی بچی کو بازو سے ہلا کے بولتی ان کے نام بتاؤ. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ یار آپ کا بھائی, آپ کا بیٹا یا میرا بھائی کہیں گم ہوا ہے اور مجھے ان کا نام بھی نہیں پتا. میرا ذہنی توازن جتنا بھی کھو جائے میں اپنے وارثین کو, میں اپنے خون کے رشتوں کو نہیں بھولوں گی. آپ فنڈڈ نہیں ہیں, آپ وہ نہیں ہیں, پراکسیز نہیں ہیں, آپ کسی کے کہنے پہ نہیں بیٹھی, تو کس طرح سے ہو سکتا ہے یہ. اور دوسرا وہی لوگ جو ہے وہ بار بار ہتھیار اٹھاتے ہیں, مارے جاتے ہیں, دہشت گرد ڈکلیئر ہوتے ہیں تو ان کی تصویریں غائب ہو جاتی ہیں. اور اچھا, اس میں کوئی چیز یہ بھی سامنے آئی, آپ نے آبزرو کیا ہوگا, مارنگ بلوچ نے جو بھی دھرنے دیے ہیں وہ سارے ناکام ہوئے. اس کی ریزنز کیا ہے؟ کیا ہے کہ قیادت میں کوئی معاملات چل رہے ہیں. وہ ہم نے دیکھا کہ وہ راجی مچی کے حوالے سے بڑا پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی ایک بہت بڑی تحریک ہے, اور ایک اچھی گیدرنگ کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں. لوگ بہت پر امید تھے کہ شاید وہ بلوچستان کے حقیقی جو معاملات ہیں اس میں رکھیں گے, سامنے لوگوں کو بتائیں گے کہ اصل میں وہ ٹیک کیا ہے ان کا. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ وہ دھرنا بھی اس کی جو مقاصد تھے وہ پورے نہیں ہوئے. تو اس طرح کی صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں بلوچستان کے مقامی؟ ہم اس بات کو نا بہت قریب سے دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس مارنگ لانگوں سے زیادہ بڑی قیادتیں بیٹھی ہیں جنہوں نے اپنی سیاسی بصیرت سے بلوچستان کو بہت چمکایا ہے. اگر میں نام نہاد وڈیروں سرداروں کا نام لینا شروع کروں تو ایسے ایسے لوگ ہیں جو محب وطن ہوتے ہوئے پاکستان پہ اپنی جان نچھاور کر سکتے ہیں. تم ہوتی کون ہو اور اتنی بدزبان کہ تم سے کوئی آج دیکھیں, اگر اس کو جیل بھیج دیا گیا ہے, آپ کے سول لائن تھانے سے نکال کے جیل بھیج دیا گیا ہے, اور جیل بھی اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ کی جوڈیشل ریمانڈ سے آپ کو جسمانی ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا ہے. جوڈیشل ریمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے کوئی اے آئی یا انویسٹیگیشن آفیسر آ کے آپ سے بات کرنے کی بصیرت ہی نہیں رکھتا ہے. اب اتنی بدتمیز ہو تو کیا کسی بدتمیز انسان کی قیادت میں لوگ کوئی اچھی شیوت لے کے نکلیں گے؟ کبھی بھی نہیں.
لوگ دیکھتے ہیں لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں کہ اگر مجھ میں وہ لیڈرشپ کوالٹی ہے تو میرے پیچھے اگر میں آج اکیلی تنہا چلی ہوں تو آہستہ آہستہ قافلہ بننا شروع ہوگا. اس کے پیچھے قافلے تھے اور وہ ختم ہونا شروع ہوئے کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ کس مقاصد کے تھرو. دیکھیں یہ حقائق کی جنگ نہیں ہے, یہ مفادات کی جنگ ہے جو کر رہی ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی سلمیٰ صاحبہ. بلوچستان کی واقعی ہماری جو سیاسی قیادت ہے ان کی ایک بڑی اچھی بصیرت ہے, سیاسی بصیرت, اور وہ بلوچستان کو حقیقی معنوں میں ڈیلیور کر کے اپنا کردار وہ ادا کرتے رہے, ماضی میں انہوں نے کیا بھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے کچھ معاملات کو بگاڑنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہے, لیکن جو سیاسی قیادت ہے انہوں نے تو ہمیشہ اگر کام کیا بھی ہے تو انہوں نے تو کبھی پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کی, انہوں نے سسٹم کے خلاف کبھی بات نہیں کی, انہوں نے تو اس مین سسٹم کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کی حقوق کے لیے بھی باتیں کی ہیں, بلوچوں کے حقوق کی بھی بات کی, اور اس ملک میں رہنے والے ہر شہری کے حقوق کی وہ باتیں کرتے ہیں. تو یہ کیا ایک نیریٹو ہے کہ یہ صرف اپنے مخصوص عزائم کے لیے وہ ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے مقاصد سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ حقائق کی جنگ نہیں ہے, یہ مفادات کی جنگ ہے. اس میں کوئی بھی عقیدہ نہیں, کوئی نظریہ نہیں ہے ان کا. یہ اپنے مفاد, اپنے جیب بھرنے, اپنے لوگوں کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جنگ ہی اسی چیز کے لیے ہو رہی ہے. جہاں تک ہمارے لیڈرز کا تعلق ہے, ہمارے لیڈرز نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا ہے کہ ہم پاکستان میں بلوچستان کے ہوتے ہوئے بات کریں گے. ہم بلوچستان کی بات پاکستان کی اسمبلیز میں ہوتے ہوئے کریں گے, ہم آزاد بلوچستان کی بات نہیں کریں گے. جہاں پہ آپ نے آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا وہاں پہ آپ غدار ڈکلیئر ہو گئے. کیوں کر رہے ہو آزاد بلوچستان کا نعرہ؟ وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ کیا یہ مائنز اینڈ منرلس کیا آپ لوگ اپنے گھروں میں لا کے ریفائنریز لگا کے اپنے گھروں سے اس کو وہ کرو گے؟ جب تک آپ کا فیڈرل آپ کا ساتھ نہیں دے گا, جب تک آپ کی حکومتیں آپ کو ساتھ نہیں دیں گی, جب تک آپ کے دوسرے صوبے آپ کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ نہیں دیں گے, آپ کبھی بھی مائنز اینڈ منرلس کیا قبر میں لے کے جانا ہے نہیں ہوگا اس وقت تک. تو جب تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حقوق کے اوپر جو ہے وہ پنجابی ڈاکہ ڈال کے بیٹھا ہے, یا حکومتیں ہمیں ہمارے حقائق پہ وہ نہیں کر رہی, ہمارے حقوق نہیں دے رہی, کون سے حقوق ایسے ہیں جو آپ کے نہیں مل رہے ہیں؟ باعث پاکستانی ہوتے ہوئے بلوچوں کے ہر حقوق کو ہم نے یہاں پہ باعزت طریقے سے اور باعزن طریقے سے پورا کیا ہوا ہے. سلمیٰ صاحب ابھی بڑھتے ہیں ایک دوسرے موضوع کی جانب. اب دیکھ رہی ہوں گی کہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ نیو یارک میں جو اجلاس ہوا ہے 4 ممالک کے وزرائے خارجہ کا, پاکستان, چین, روس اور چائنا کا, تو اس اجلاس کا جو اعلامیہ سامنے آیا ہے وہ بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے. موجودہ حالات کے تناظر میں آپ کس طرح دیکھتی ہیں کہ اس اعلامیہ میں جو انہوں نے ڈیمانڈز رکھی ہیں, خاص کر افغانستان کی طالبان کی جو اس وقت حکومت ہے, بری حکومت, ان سے جو ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں, ان سے جس طرح ان پہ زور دیا گیا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں, اس کو آپ اس خطے میں سلامتی کی صورتحال کے حوالے سے کیسے دیکھتی ہیں؟ کہ یہ 4 ملکی جو وہ تھی, روس, چین اور پاکستان اور ایران, یہ دیکھیں ایک دفاعی معاہدے کے علاوہ ہٹ کے ایک بہت اچھے دوستانہ رویے کے ساتھ بھی اپنے سفارتی معاہد پہ بہت آگے چلتے رہتے ہیں. ابھی جو 80ویں ان کی وہ ہوئی تھی ایک سلامتی کونسل کی, جو ابھی ان کی اجلاس ہوا تھا, اس میں انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے افغان گورنمنٹ سے کہ وہ جو یہ دہشت گرد تنظیمیں ان کی زمین کو یوز کرتے ہوئے, ان کے خطے کو یوز کرتے ہوئے دوسرے ممالک میں بدامنی کر رہے ہیں, تو اس کو تھوڑا سا ان کو گو تھرو کرنا چاہیے, اس پہ ایک ونڈو واچ کرنا چاہیے. ان کو نا وہ ایک وزل بلوئنگ کی ایک پالیسی ہے, اس کو بنانا چاہیے. وہ کیا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زمین جو ہے وہ غلط استعمال ہو رہی ہے, آپ کریک ڈاؤن کریں. دیکھیں افغانستان کی سرزمین بھی پاکستان کی سرزمین کی طرح ہمارے لیے مقدس ہے, ہم اس کا احترام کریں گے, مگر جب آپ اس کو یوز کریں گے غلط اس کے لیے تو پھر ہم تو آپ سے ڈیمانڈ کریں گے اس بات کی. یہ نہ صرف ان چار فریقی جو ممالک ہیں ان کے لیے خطے میں مسئلے کا باعث بن سکتی ہے, بلکہ عالمی سطح پہ جہاں پہ TTP ہے, داعش ہے, BLA ہے, مجید بریگیڈ ہے, آپ کے تحریک طالبان والے ہیں, وہ ساری تنظیمیں جو کہ انٹرنیشنلی ڈکلیئر ہو چکی ہیں کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں, وہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ خطے کے لیے جو امن و امان کی بہت ہی کشیدگی کی صورتحال پیدا کر سکتی ہے. تو ہم یہ جو ان کا اجلاس ہے اسی کی توسط سے, بلکہ اپنے پروگرام کی توسط سے بھی ان سے ایک ریکویسٹ کریں گے, گزارش کریں گے کہ آپ کی زمین غلط استعمال ہو رہی ہے تو اس کے لیے کوئی مستقل حل نکالیں, اس کے لیے کوئی ایسا جامعہ حل نکال کے پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے, بلکہ پاکستان جو ہے وہ سفارتی معاہد پہ کتنا آگے نکل رہا ہے, اسی طرح پاکستان کی مدد لیں اور بتائیں کہ کس طرح سے دہشت گردی کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے دہشت گرد تنظیموں کو اپنے علاقے سے نکالا جا سکتا ہے اور صفایا کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ ناظرین. آج آپ نے گفتگو سنی سلمیٰ خان صاحبہ کی. ہم نے آج کچھ اور جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس تھی ان پر آپ کی خدمت میں
کچھ اپنے خیالات بھی پیش کیے اور کچھ حقائق بھی آپ کے سامنے ایسے رکھے جو شاید مین اسٹریم میڈیا میں آپ کو دکھائی نہ دیں. تو کوشش یہ کریں گے کہ بلوچستان کی یہ جو کور ایشوز ہیں اور اس خطے کی جو یہاں پہ ڈیولپمنٹس ہیں اس پر اسی طرح آپ کی خدمت میں ہم مختلف موضوعات کے ساتھ اسی طرح آتے رہیں اور اپنے موقف کو آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے رہیں. اگلے پوڈ کاسٹ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.